बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन लाहौर से, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाजरीन, वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर मौसम के अंदर खुनकी आती जा रही है, मौसम सर्द होता हुआ महसूस हो रहा है। अब रात को पंखे की जरूरत कमोबेशी महसूस होती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है कि वो हर गुजरते दिन के साथ गर्म से गर्म होती हमें महसूस हो रही है। एक तरफ हुकूमती जो बयानात आप सुन रहे हैं, बिल्कुल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो धड़ल्ले से बयानात दे रहे हैं कि जी अब हमें कोई हटा ही नहीं सकता। दूसरी तरफ माशाल्लाह साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज भी उन्होंने अपने जो लोग थे रावलपिंडी के अंदर इंतजामी ओहदेदारान, उनसे बात की और उनसे कहा कि बिल्कुल आपने तैयार रहना है, और क्योंकि रावलपिंडी के लोगों का इस लॉन्ग मार्च के अंदर हिस्सा सबसे ज्यादा होगा, आपने सबको रिसीव करना है, लिहाजा आपको भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ में उन्होंने ये भी वार्न कर दिया आप लोगों को, जो इस मार्च के अंदर पीछे रह जाएगा उसको पार्टी के अंदर बिल्कुल कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन नाजरीन, आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, हम खराज तहसीन पेश करेंगे। पहली बरसी है एटमी ताकत के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर पाकिस्तानी ये जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि उनके एफर्ट से, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर बना। लेकिन नाजरीन, इस इशू के हवाले से, और जब भी हम माजी में देखते हैं कि पाकिस्तान का जो एटमी धमाका हुआ 1998 के दौरान, मैं तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, उस हवाले से जो साबिक प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इतना कुछ कहना है आपने, उनके दावे हैं, उन्होंने उस हवाले से एक एब्सोल्युटली नॉट की टर्म हमें, नवाज शरीफ साहब ने एक एब्सोल्युटली नॉट की टर्म हमें मुतारफ करवाई है। एब्सोल्युटली नॉट तो आजकल हम देख रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के हवाले से ही सुना जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बताया वहां पे कुछ सहाफियों को लंदन के अंदर ओवर द वीकेंड कि मैंने 1998 के दौरान एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था। ये सुनिएगा जरा। एटमी पावर, और उस वक्त दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की, किसी के प्रेशर में हम नहीं आए, तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पे भी एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, डॉक्टर AQ मरहूम का भी इस हवाले से एक बयान है, जो कि कुछ अर्सा पहले जब ये सारे के सारे बयानात आ रहे थे माजी के अंदर मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो उन्होंने भी एक जवाब दिया था एक अपने इंटरव्यू के दौरान। ये भी सुने जरा। नवाज शरीफ साहब बारहा कहते हैं कि अगर मैंने फैसला ना किया होता, अमरीकी दबाव ना बर्दाश्त किया होता, तो पाकिस्तान कोवर्ट से ओवर्ट न्यूक्लियर पावर ना बनता। आपकी असेसमेंट चाहिए जी। अब ये तो सब तारीख को पता है, आप ऐसे मुजफ्फर साहब से पूछ लीजिए क्या कोई एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं। अच्छा, ये एब्सोल्युटली नॉट की हम कहानी सुन रहे हैं एटमी धमाकों के हवाले से। गौहर अयूब साहब का भी एक बयान है। जाहिर है उस जमाने में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे गालबन। इनको भी सुने। 18 और 20 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम मीडिया के बॉसेस को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए कि टेस्ट होना चाहिए कि नहीं, और उसमें लगता यह था कि वो चाहते थे कि ये कैन नहीं होना चाहिए। जिस पे मजीद निजामी साहब उठे तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब हम तो आए थे कि आप खुशखबरी देंगे, लेकिन आप तो यहां डामाडोल हैं, आपने करना पड़ेगा, नहीं तो बम फटेगा आप पे। और 20 मई को डॉक्टर AQ खान ने खत लिखा नवाज शरीफ को कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे इंजीनियर्स भी इस्तीफा दे देंगे। इसको कह रहे थे कि हमें करना चाहिए, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। उसमें गौहर अयूब साहब थे, शमशाद साहब थे फॉरेन सेक्रेटरी, जी, और अनवर राय साहब थे, और मैं था। अब नाजरीन, ये वो कुछ माजी का रिकॉर्ड है, वो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। उसकी वजह यह है कि गौहर अयूब साहब ने एक और बात की, वो सुनिए कि इसके बाद आपको बताते हैं कि ओवर द वीकेंड लंदन के अंदर क्यों इतना ज्यादा मोहतरम नवाज शरीफ साहब इमोशनल हो रहे थे। प्लीज। और 28 सुबह को जब रात को ये था अंदेशा के हमारे शगाई के ऊपर हिंदुस्तान शायद हमला करे, जी, तो 28 सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, और उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा जी वो तो हमने डिवाइसेस डाल दिए हैं, उसको निकाल नहीं सकते।
اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو تو ساری اس تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے بڑا قریب سے سب کچھ دیکھا ہے، لاہور کے اندر آپ موجود تھے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس زمانے میں آپ کافی زیادہ قریب بھی تھے ان لوگوں کے، خبریں آپ کے پاس ساری تھی، تو تھوڑا ناظرین کو بتا دیجیے گا لوگوں کی یادداشت کے لیے کہ یہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اس کے پیچھے تھا کون ایکچولی؟ نہیں، دو باتیں، ایک تو دھماکہ تو بڑی بات کی بات ہے نا. اصل میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقیوں کو یہاں اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ 74 میں جو انڈیا نے دھماکے کیے ہیں ان کے بعد ہمیں لازمی کرنا پڑے گا. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ تو گئی ختم ہو، لیکن ضیاء الحق، محمد ضیاء الحق شہید جو تھے ان سے میرا بہت تعلق تھا، اور میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں 30 نومبر 84 کی رات 11 بجے میری میٹنگ تھی، اور اس دن صدر صاحب کسی وجہ سے کافی خوش تھے، اچھے موڈ میں تھے، تو میں نے کہا کہ بھئی ہماری پنجابی میں ہی بات ہوتی تھی، تو میں کہ چوئی صاحب وہ نیوکلیر پروگرام دا پریزیڈنٹ صاحب یہ دسو نیوکلیر پروگرام کتنے پہنچے ہے، اور کہا چوئی صاحب الحمدللہ جو ہم نے اچیو کرنا تھا کر لیا ہے. اور بعد میں عبدالقدیر خان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی، میں وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا ہم نے 10 دسمبر کو لیٹر میں لکھا کہ ہم تیار ہیں، کولڈ ٹیسٹ کرنا ہے یا ہاٹ کرنا ہے یہ اپ ٹو دی گورنمنٹ. تو میں نے کہا جناب یہ کس دن لکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا 10 دسمبر 84. میں نے کہا 30 نومبر رات 11 بجے مجھے صدر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے جو اچیو کرنا کر لیا. تو بات یہ ہے کہ 84 میں پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انڈیا کو بتایا تھا، پریزیڈنٹ ضیاء نے راجیو گاندھی کو کہا ایئرپورٹ پر کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، اگر تباہی پھیلانی ہے تو پھر یہ اپنی فوجیں بارڈر پر رکھو، نہیں تو ان کو چلتا کرو. اور اس کا جو برامداز تھا، یعنی اس کا راجیو گاندھی جو اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کا وزیر، اس نے کہا کہ یعنی راجیو گاندھی کے جسم میں اس کا رنگ پیلا پھٹک اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی نظر نہیں آتا تھا. ہی واز سو شیکن. جی صاحب، یہ تو تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن ناظرین اوور دا ویکینڈ جب ہم نے محترم نواز شریف صاحب کو سنا تو ایسا لگ رہا تھا یہ پارٹ 2 چل رہا ہے، مجھے کیوں نکالا اور وجہ کیا بنی، کیا اچھے محرکات ہے، پہلے ان کی بات سن لیں پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ان کو نکالا کیوں گیا اور کیا وجہ بنی کہ وہ دوبارہ سے وہ یہ پارٹ 2 کی طرف آ رہے ہیں. مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی تھی، 200, 250, 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں، پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا، پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے، اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں. کیا ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے، اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئی. تو یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے. تو پھر اس کا ازالہ، یہ تو انتقام ہے، انتقام فیصلہ نہیں ہے. ناظرین یہ ہم آپ پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ آپ یہ تھوڑا سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں کہ جب نواز شریف صاحب دوبارہ یہ اپنے پارٹ 2 جو ہے کہ مجھے کیوں نکالا کی طرف کیوں واپس آ رہے ہیں، لگ کو اسی طرح رہا ہے کہ ہم کو جب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان آن گراؤنڈ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکنز کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن محترم نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا 1998 کے دوران وہ سب سے اہم ایبسولوٹلی ناٹ تھا. عمران خان تو بس ایسے خام میں جو ہے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین جب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں مارکیٹ کے اندر چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، کیا واپسی کے ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. مریم صاحبہ نے کیا کہا تھا یہ ذرا سنیے گا. نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے، صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں. ہم دیں گے ایپلیکیشن، لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میاں صاحب آپ خود کریں گے، لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے واپسی جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے معاشی سطح کے اوپر یا پھر کچھ اور ہے؟ یہ بھی سنیے گا ذرا. میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے، اور بجلی بھی ملتی تھی، گیس بھی ملتی تھی، روزمرہ کی چیزیں بھی ملتی تھی، روزگار بھی ملتا تھا، سکون بھی تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑے بھی خوش تھے، سب لوگ جو ہے نا وہ مطمئن تھے. جی ناظرین، آج ہم نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں ڈاکٹر زبیر صاحب کو. ان سے پوچھیں گے ماہر معیشت. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. اب آپ نے سن ہی لیا. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت کو ذرا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو موجودہ حالات معاشی سطح کے اوپر کس طرف جا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو سمجھائیں، کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. جی دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب دو مختلف اینگل سے دوں گا. ایک تو ابھی جو موجودہ ہے، اور دوسرا تھوڑا سا میں بھی تاریخ میں چلا جاؤں. 2016 میں جب یہ ان کی حکومت تھی اور اس وقت کیا حالات تھے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ آج ابھی جو موڈی نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے، یہ صرف ابھی اچانک نہیں کیا. جون 2022 میں انہوں نے پاکستان کا آؤٹ لک نیگیٹو کر دیا تھا، اور اس کی رپورٹ میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں کہ آخر انہوں نے اس وقت کس بنیاد پر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک پالیسی جو ہے وہ اپنے جو مسائل ہیں ان سے نپٹ نہیں سکتی، اور اس کا جو اثر ہوگا آئندہ آنے والے مہینوں میں وہ بڑا دشوار وقت آئے گا. جنہوں نے قرضے دیے ہیں شاید ان پر ہی مشکلات آئے، لیکن ملک کے اندر بھی انفلیشن بڑھے گی، اور ساتھ ہی پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خراب ہوگا اور ڈالر کے اوپر اس کا اثر آئے گا. لیکن انہوں نے اس وقت ڈاؤن گریڈ اس لیے نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں واضح طور پر کہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتے کی طرف بات جا رہی تھی. ہم نے کہا شاید کہ یہ آئی ایم ایف کا جو سمجھوتا ہے اس کے بعد یہ بات ذرا کچھ تھم جائے. ابھی جو ہے یہ ابھی دیکھیں نا، ابھی تو آئی ایم ایف کا پروگرام آ چکا ہے اور اس کے جو پیمنٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے. اس کے بعد جو ہم مثبت نتائج دیکھ رہے تھے، امید رکھتے تھے، لوگ رکھتے تھے، میں تو نہیں رکھتا. میں نے کہا یونیورسٹی تو ویسے ہی جا رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے صرف آئی ایم ایف کے $1 بلین دینے سے آپ کی تقدیر نہیں تبدیل ہوتی. آپ نے اپنی میکرو اکنامک پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کی جو فسکل پوزیشن ہے، یعنی کہ بجٹ جو ہے نا، جو حکومت کا سب سے اہم پالیسی کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب میرے خیال میں 3rd ٹائم فائنانس منسٹر بن رہے ہیں. اب سمجھنے کی کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے پاس وہ کون سا کلیہ ہے کہ اب 3rd ٹائم ایز اے فائنانس منسٹر وہ ملکی معیشت کو بہتر انداز میں سنبھال پائیں گے. لیکن کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا 2017 میں جب گئے اس وقت جو معاشی حالات تھے، تو اب یہ ڈالر ظاہر ہے نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے. تو یہ کیا وقتی چیز ہے؟ کیسے یہ کر رہے ہیں؟ اور یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ پاکستانی معیشت کو کس نہج پہ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں اسی بات کو ذرا آگے لے چلوں، اسی بات پر میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات سنیں، جب تک آپ جو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ کسی چیز کی بھی، ڈالر بھی ایک اس طرح کی ایک اہم چیز ہے، ایک سکہ ہے، اس کی جب پاکستان کی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا بنیاد نہیں چینج ہوگا تو یہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. یہ جو ابھی تھوڑا سا ہو رہا ہے، یہ تو اس کو انہوں نے شروع کروا دیا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی تھوڑی سی انٹروینشن کے ساتھ. اب کئی ایکسپورٹرز نے اپنے جو ایکسپورٹ پروسیڈز تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان کے پاس مہلت ہوتی ہے 3 مہینے کی کہ وہ جب ان کی ایکسپورٹ ہو جائے اس کے 3 مہینے کے اندر انہیں وہ ڈالر اسٹیٹ بینک کو حوالے کرنے ہوتے ہیں. وہ نہیں کیے تھے، اب وہ حوالے ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو انٹروینشن کرے گا تو ڈالر شاید
ہمیں اس کے بدلے کم روپے ملے تو وہ جلدی سے ڈپازٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف امپورٹر جو ہے جس نے ڈالر خریدنا ہے اس نے دیکھا کہ 2 روپے کم ہو گیا, 2 دن ٹھہر جاؤ شاید 2 روپے اور مجھے فائدہ ہو. تو یہ جو ہے نا یہ تو میں کہوں گا مارکیٹ کی ویک فورسز ہے, یہ کمزور چیزیں ہیں جو روزمرہ کی وہ ہے جو بنیادی طور پر ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت اس نے کہا, ڈار صاحب نے کہا کہ میں ایل سیز کو اگلے سال تک اس کو ہم رہا کریں گے. جب وہ رہا کریں گے یہ ڈالر کی جو قیمت ہے یہ 300 سے تجاوز کرے گی. میں اس پر یہ شرط لگی اس لیے کہ آمدن آپ کی بڑھنے نہیں رہی. انہوں نے اب دیکھیں نا کیا کیا ڈیفالٹ ہوتے ہیں 2-3. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے بیرونی قرض جات کے ڈیفالٹ, اس پر تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن اس کا آخر جب ڈالر کی کمی ہے اس کا بوجھ کس پر جائے گا. یہ عوام خود سوچیے, ہمارے ناظرین خود سوچیں کہ دیکھیں اس کے لیے ڈیمانڈ بہت ہے, امپورٹ کی ہیں, اور جنہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے ان کی جو پروفٹس ہیں وہ باہر لے کے جانی ہے, اس پر ہے, کئی چیزوں پر ہے. اب انہوں نے وہ تمام چیزیں روکی ہوئی. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف $50,000 سے کم کی جو ایل سی ہوگی ہم وہ ریلیز کریں گے اگلے سال تک, کچھ مہینوں تک, لیکن باقی نہیں. جہاں پر بڑے بڑے وہ ہیں وہ سب روکی ہوئی ہیں. تو اس وقت بہت بڑا ایک امبیلنس ہے. لاہور سے چوہی غلام حسین بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی چوہی صاحب. نہیں تو اب یہ تو ڈاکٹر زبیر صاحب, گڈ ٹو سی یو. اور ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے فاروق خان لغاری مرحوم کے حوالے. تو وہ یعنی اس وقت ان کے جو دعوے ہیں, جو کرتوت ہے, جس طرح عوام بھوکوں مر رہے ہیں, جو ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, اور کسی چیز اور ایگریکلچر کی اور وہ ڈی اے پی کی بوری کی قیمت کتنے گنا بڑھ گئی ہے, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ڈالر جو ہے شوکت ترین کہتے ہیں 180 روپے اس کی جینون پرائز تھی, اور انہوں نے 250 تک لے کے گئے ہیں. اب کوئی ان کا اعتبار نہیں کرتا. اب وہ مفتاح اسماعیل کو نکال دیا ہے, یہ آگے اپنے وہ کلین چٹ لینے کے چکر میں اور ساتھ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ. آپ ایک چیز کا جواب دے دیں کہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی, اکنامک ایکٹیویٹی کس طرح جنریٹ ہوگی اور عام آدمی کی حالت میں بہتری کہاں آئے گی؟ چودھری صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے, میں یہیں پر آ رہا تھا. یہ موڈیز کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس وقت جو اکنامک حالات ہیں اور ساتھ ہی جو کیا کہتے ہیں جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے, انسٹیبلٹی ہے, یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان کی امیڈیٹ فیوچر کے اوپر ایک بہت بڑا سایہ ہے. وہ کہہ رہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے. تو یہ جو ہے ڈاؤن گریڈ یہ پاکستان کی پچھلے میں کہوں گا 20 سال کی جو ہسٹری ہے میں نے وہ نکالی ہے. میں کاش کہ ہم دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ وہ بدترین لیول پر ہم آ چکے ہیں اس وقت, اور یہ پہلے بھی جو اس لیول پر تھی یہ تب تھی جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی. 2013 کے بعد یہ ایسو ہوا, اور اب بھی وہی حالت ہے. حالانکہ اس وقت باہر سے پیسے بھی آ رہے تھے, اسٹیبلٹی بھی تھی, ساری چیزیں. لیکن یہ جو ریٹنگ ہے یہ وہ بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ یہاں پر دیکھیں ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں یہ تو ایک فائنانس منسٹر کی باتیں نہیں ہیں. یہ تو میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی جادوگری کرنا چاہتے ہیں, وزیر داخلہ ہے کہ ڈنڈے کی باتیں کر پہ. یہاں پر آپ نے فائنینشیل مارکیٹ, اور یہ کیسے موڈی کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. موڈی کو اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہمیں بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سے بھی جوائن کریں گے. خبریں آ رہی ہیں کہ پوری پنجاب پولیس رانا ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن وہ کہیں قابو نہیں آ رہے. تو عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. تو مین وائل ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو ظاہر ہے اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں وفاقی حکومت کے, آپ کے قابو تو نہیں آ رہے. چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہے یا حقیقت میں ان کے خلاف کوئی کیسز بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ مطلوب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں.
بات یہ کہ یہ FIR ہے 20/19 2019 کی FIR ہے اور یہ کیس ہے جس کے اندر یہ نامزد ہیں ثناء اللہ صاحب، اور ان کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رشوت کے طور پہ 2 پلاٹس ایک بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیے. یہ ایلیگیشن اس طرح سے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ 2017 کے جی چوہدری صاحب کیا کہا آپ نے؟ سوسائٹی کا نام پوچھ رہے ہیں یہ جی بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ کلر کہار میں ہے، اور یہ 2017 میں انہوں نے رانا صاحب اور اس کی بیگم نے اس کی اناگوریشن کی تھی، اور 2017 میں جب اناگوریشن کے بعد 2017 کے دسمبر میں ان کو 2 پلاٹ 10 کنال کے 9 لاکھ روپے دونوں میاں اور بیوی کو الاٹ کر دیے گئے تھے. جبکہ یہ سوسائٹی 2018 کے جون میں اس کو چکوال ایڈمنسٹریشن نے پرمیشن دی فارورڈ پلاننگ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 2017 میں ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ لا منسٹر تھے. اس وقت یہ سوسائٹی نہ اس کا وجود تھا، نہ NOC تھی، نہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی بونافائڈ پوزیشن تھی. تو ایک طرح سے انہوں نے معاونت کی اس سارے فراڈ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے وہاں پہ ہمیں ایک رجسٹری دی کہ جناب میں نے 9 لاکھ روپیہ پے کیا ہے اور دونوں پلاٹس کا. ہمارا الزام یہ تھا کہ آپ 9 لاکھ پے نہیں کیا، آپ نے یہ رشوت کے طور پر یہ پلاٹ لیے ہیں. وہ ایک جھوٹی رجسٹری اور ایفیڈیوٹ نے دیا. ابھی 2022 میں آ کے پچھلے مہینے جب ہم نے ان کو نوٹس کیا، بھائی صاحب any proof of his transaction transfer of money to the society؟ میں آ رہا ہوں، اسی کی طرف آ رہا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے اور اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا اتھارٹی اس کا کاگنیزنس لے لے تو اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی چارہ جوئی کرے گا اس جرم کو ختم کرنے کی، تو قانون اس چارہ جوئی کو نہیں مانتا. ابھی آ کے 2022 میں پچھلے مہینے جب ہم نے نوٹس بھیجا تو انہوں نے ہمیں بینک کا پے آرڈر اور باقی ڈیٹیلز بھیج دی کہ ہم نے جناب ابھی آ کے پیمنٹ کر دی ہے 9 لاکھ روپیہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ANF میں کیونکہ میری پراپرٹی ساری سیل ہے، کنفسکیٹڈ ہے، تو جب یہ ریلیز ہو جائے گی تو میں یہاں پہ کنسٹرکشن بھی کروں گا. یاد رہے کہ ابھی تک نہ NOC ملی ہے سوسائٹی کو اور نہ وہ سوسائٹی آن گراؤنڈ موجود ہے. یہ ساری فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہے. اور ابھی آ کے جب انہوں نے پیسے دیے ہیں 2022 میں تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے، کیونکہ لا کہتا ہے کہ نو چارج کین بی کریٹڈ. آپ کوئی بھی رد و بدل اپنے جرم میں نہیں کر سکتے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ 2017 میں جب ان کو پلاٹ دیا گیا بحیثیت لا منسٹر، تو جب وہ رشوت کے طور پہ دیا گیا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہے جب وہ اپنی تنخواہ سے علاوہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو رشوت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. یہ ہے ان کا کیس. اور باقی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بریگیڈ صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ ایک سٹنگ منسٹر ہیں، فاقی کابینہ کا حصہ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، تو کیا آپ نے فارملی کابینہ کو پرائم منسٹر صاحب کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کا یہ ایک منسٹر اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہے اور ہمیں مطلوب ہے اور عدالت کی طرف سے بھی وارنٹ ہے، تو کائنڈلی مہربانی کر کے آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، یا صرف آپ اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کو بھجوا رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، وہ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور لٹرلی یہ کوئی ایک فلمی سین ایک لگا ہوا ہے کہ ایک حکومت جو ہے دوسری مطلب وفاقی حکومت کے وزیر کو ایک صوبائی حکومت پکڑنا چاہ رہی ہے اور وہ پکڑے نہیں جا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے قانون کو لے کے چلنا ہے. ہم نے نہ کوئی جنگ کرنی ہے، نہ جا کے کوئی انارکی پھیلانی ہے، نہ کوئی افراتفری پھیلانی ہے. قانون ہمیں یہ کہتا ہے، جو قانون اجازت دے گا ہم نے وہی کرنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو نوٹس بھیجیں، جب نوٹس پہ وہ نہیں آتے تو اب جا کے عدالت سے رجوع کریں اور یہ بتائیں کہ نوٹس سرو ہوا اس ملزم کو اور اس نے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسی میں حاضری نہیں دی. پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اگر وہ حاضر نہیں ہوا تو عدالت نے وہاں پہ کیا کیا کہ عدالت نے نان بیلیبل جو ہے وہ وارنٹ ایشو کر دیے. وہ نان بیلیبل وارنٹ ہم نے لے کے اسلام آباد جو متعلقہ تھانہ تھا اس میں جانا تھا. ہم وہاں پہ گئے سیکرٹریٹ تھانے میں، وہاں جا کے ہم نے آمد اور روانگی انہیں روزنامچے کے حساب سے ڈالنی تھی، وہ انہیں ڈالنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ایسا نہیں کر سکتے،
ہم کل گئے, ہم جب وہاں پہ گئے تو ہمیں کورٹ کے نان بیلیبل وارنٹ اور ہماری فائل اور ڈاکومنٹ سارے موجود تھے, ہر طرح سے مکمل تھے. ہماری مکمل فائل کو دیکھ کے ہی تو جج نے جو ہے نان بیلیبل وارنٹ دیے. پھر واپس کورٹ میں آئے تو کورٹ نے کہا کہ آپ ایک اٹیمپٹ اور کریں, کیونکہ ہم نے کورٹ کو کہا کہ جناب وہ ہماری آپ کی ریکویسٹ کو, آپ کے حکم کو, کورٹ کے حکم کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ ایک اٹیمپٹ اور کریں. ہم نے آج دوسری اٹیمپٹ کی, انہوں نے ہمارے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کی, ہم دوبارہ کورٹ میں چلے گئے ہیں اور کورٹ سے جا کے ریکویسٹ کی ہے. اس کے بعد قانونی طریقہ کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے جس کو آپ استعمال کر کے جو ہے رانا صاحب کو ریسٹ کر سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ جائیں گے, کورٹ کے پاس جائیں گے کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا, کورٹ نے جا کے کورٹ نے اس کو ایبسکانڈر کی وہ اگر ہمیں وہ دیتے ہیں, ڈکلیئر کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد 87 اور 88 کارروائی ہوتی ہے جس میں مجرم جو ہے نا اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے. تو ہم اس کارروائی میں بھی جائیں گے, ساتھ ساتھ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں گے, مکمل کر کے اس کو جوڈیشل کر دیں گے, کورٹ کے حوالے کر دیں گے اپنے پورے مقدمے کو. جی جوئی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی آپ کے خیال میں پنجاب میں کتنے ارکان اسمبلی ہیں یا حکومتوں میں موجود ہیں لوگ یا جو جا چکے ہیں جن کے خلاف بڑے بڑے کیسز پینڈنگ ہیں, اور آپ لوگ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ کہ مصدق عباسی صاحب جو آپ کی لوگ عزم موجودگی میں بھی بڑی تعریف کرتے ہیں, خواہ وہ بریگیڈیئر احمد ہوں یا دوسرے ہوں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا ہو, تو وی آر فاؤنڈ آف یو دیٹ وے. آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو ان چوروں ڈاکوؤں سے, رشوت خوروں سے, بدعنوان عناصر سے, خواہ وہ پولیس میں ہو, انتظامیہ میں ہو, سیاست میں ہو, عام معاشرے میں ہو, ان سے نجات دلانے کے لیے اور چوروں سے ریکوری کے لیے کوئی میکنزم رہ گیا کہ سارے اداروں کو اب تالے لگا کے سب کو راوی میں ڈوب مرنا چاہیے؟ اس میں صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی بڑی کلیئر ہے جو میں نے ان سے لے رکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کا پیسہ یعنی کہ اسٹیٹ منی اگر کسی نے بھی ادا کرنی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے چاہے وہ نون لیگ کا ہے, اس کے خلاف میں نے کیسز بنانے ہیں اور وہ پیسہ ریکور کرنا ہے. اس میں بڑے بڑے مافیاز, بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ انوالو ہیں. اکراس دا بورڈ ہم نے جانا ہے اور جہاں جو حکومت کا پیسہ ہے وہ ہم نے ریکور کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے پچھلے 3.5 سال میں 242 ارب روپیہ ریکور کیا ہے اسی مد میں, اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. اس میں آپ نے مجھے پوچھا کہ ٹوٹل کیسز کتنے ہیں, تو اس وقت جو پولیٹیکل کیسز سے آپ کہتے ہیں ہائی پروفائل کیسز وہ تقریباً 80 to 90 کے قریب ہیں. باقی کیسز بھی ہیں لیکن ہم نے کیسز کو کیٹیگرائز کر لیا ہے, پرائرٹائز کر لیا ہے کہ 1 کروڑ سے اوپر کا کیس جو ہوگا وہ ہمارے پارٹی 1 میں ہوگا جہاں گورنمنٹ کا لاس ہے. پھر جو ہائی پروفائل کیسز میں جو لوگ انفلوئنشل ہیں, مافیاز ہیں, ان کے کیسز ہیں, تو ہم ایک خاص سسٹم کے تحت انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نتیجہ بھی دیں گے حکومت کو. بغیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تو بریک جاتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ لانگ مارچ جو خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی اس وقت وہ سٹیٹس کیا ہے, کب تک وہ یہ لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ ہے ہونا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پچھلے ہفتے ہم سن رہے تھے خبریں خاص طور پر پی ٹی آئی کے کیمپ کی طرف سے, اور آن دا ریکارڈ ہمیں یہ بتایا گیا اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ کوششیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر جو ہے جو صدر پاکستان ہے ڈاکٹر عارف الوی وہ کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم ابھی رکے ہوئے ہیں لانگ مارچ کی طرف نہیں جا رہے. یہ پہلے سنیے ڈاکٹر خاص طور پر فواد چودھری صاحب نے کیا کہا. لانگ مارچ نہیں ہو رہا ابھی تک, تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ عارف الوی صاحب کی کچھ ایفرٹس ہیں. عارف الوی صاحب کی ایفرٹس جو ہیں وہ ناکام ہوں گی تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ ہمارے پاس یہی آپشنز ہوں گی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اور فواد چودھری صاحب نے اب کیا کہا ہے کہ کیا لگ تو ایسے رہا ہے کہ وہ ایفرٹس جو ہیں ختم ہو گئے ہیں, یہ سنیے گا ذرا. جس قسم کی سچویشن ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم حقیقی آزادی مارچ کی طرف بڑھیں اور حل نہیں. جی چودھری صاحب, اب کیا لانگ مارچ ہی ہوگا, لڑائی ہوگی اور دو بدو ہوگی؟ نہیں, ابھی رول آؤٹ نہ کریں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے. صدر صاحب کی ایفرٹس بند نہیں ہوئی, ابھی اس کے نتائج کا انتظار ہے, اور بہت سارا انہوں نے سفر طے کر لیا ہے اور بہت سارے مسائل پر قابو بھی پا لیا ہے. تو کسی مناسب یعنی بریک تھرو کا وہ انتظار کر رہے ہیں.
اسی وجہ سے خان صاحب نے اسی وقت بھی ساری تیاری کے باوجود باقاعدہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا. جب صدر صاحب ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ آئی ایم آؤٹ آف اٹ, میری مذاکرات کی جو ایفرٹ ہے وہ کسی طرف نہیں گئی, آپ اپنا سیاسی عمل جو ہے وہ جس طرح جاری رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, تو اسی وقت چند گھنٹوں کی ہنگامی نوٹس پر عمران خان اپنے لانگ مارچ, یا ابھی تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنی ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, یا ان کا اگلا لایا عمل کیا ہے. ان کی ساری سینٹرل لیڈرشپ بھی جو ہے ان کو بھی ان سے مشورے وہ سب سے کر رہے ہیں, بتا کسی کو پلان نہیں رہے. تو وہ اصل میں, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان جو کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے, ان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اس کی بھی کسی کو کوئی تفصیل نہیں دے رہے. باقی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا, اس نے یہ کہا, انہوں نے یہ گلا شکوہ دیا, یہ انہوں نے دیا, لیکن خان صاحب جو ہے کسی کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, ماسوائے جن کو ویسے پتا ہو. تو انتظار کریں. خان صاحب جو ہے وہ اپنے کارڈ جس طرح بھی وہ کھیل رہے ہیں, ان کا اگر لوگ میرے ساتھ ہیں ایز اینڈ وین آئی ریکوائر تو میں اپنا حلہ بول دوں گا. اب ان کو چیلنج کرنے کے لیے مریم اور ان کے پاپا جو ہیں نواز شریف صاحب, وہ لندن میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی اپنا کاؤنٹر نیریٹو بنایا جائے, مظلومیت کا, قربانیوں کا, بنایا تو ہے انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کا, اور ساتھ اپنا اور قربانیوں کا اور مظالم کا, اور جڑے کہندے سن مراں گے نال تے چھڈ کے میدان نس گئے. تو جب وہ خواجہ آصم نے کہا کہ سروسز ہسپتال میں جب نواز شریف تھے تو باہر 30 آدمی نہیں آئے تھے, اور یہاں 30 چھوڑ کے لاکھوں میں بندے آتے ہیں جس شہر میں خان جاتا ہے, تو کوئی بیانیہ ان کو کاؤنٹر نہیں کرنے کی پوزیشن میں. تو مختصر بات یہ ہے خاور گمن صاحب, یہ پوری کوشش ہے کچھ حلقوں کی کہ کسی طرح تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو اور بات چیت کے لیے الیکشن کا اعلان ہو جائے. اور جو نواز شریف نہیں آ رہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب تک 2-3 بندے جو ہے وہ اپنے عہدوں پر موجود ہیں, میں بری بھی ہو جاؤں, میں کچھ بھی ہو جاؤں, میں پاکستان میں قدم نہیں رکھوں گا. آپ اس سے سمجھ جائیں کہ وہ چاہتے کیا ہے. ویسے جو صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے لاسٹ ویک جو ہمارے پروگرام کے اندر جب یہ ایشو ڈسکس کر رہے تھے تو میری ابھی بھی یہی سٹوری ہے, میں اس پہ قائم ہوں کہ لانگ مارچ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پوری طرح تیار ہیں, اپنے لوگوں کو تیار بھی کر رہے ہیں, لیکن شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے, اس سے پہلے کچھ معاملات حل ہو جائیں. مارچ کی تاریخ عام انتخابات کے حوالے سے انڈر ڈسکشن ہے, اب اس میں پلس مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں, کب تک یہ چیزیں فائنل ہوتی ہیں. بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں میں, آپ کی سٹوری سے بھی, اور میری بھی یہی رائے ہے کہ کچھ نہ کچھ ایفرٹس چل رہے ہیں ابھی بھی کہ معاملات حل ہو جائیں, کیونکہ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت حکومت میں ہے, 16 کروڑ عوام کے اوپر عمران خان کی حکومت ہے, پنجاب کے پی اے جے کے جی بی, لہٰذا اگر عمران خان سڑکوں پہ نکلتا ہے تو پھر بہت بڑا جو ہے یہ خون خرابہ خدا نخواستہ ہونے کے خطرات ہیں. جو خد و خال ہیں اس جو مارچ کی, یہ سنیے گا فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, تو اس کے بعد پھر آپ کا لیتا ہوں. کی آزادی مارچ میں اسلام آباد کی طرف آنا ایک ایونٹ ہے, یہ ایک پھیلا ہوا ایونٹ ہوگا, یہ کئی ایونٹس کا ایک مجمع ہے, اور حقیقی آزادی مارچ کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ ہے عوام کی عزت بحال کرنا. عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے, پھر ہماری سوورینٹی کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے, حقیقی آزادی مارچ جو ہے یہ اس کو بحال کرنے کا سب سے اہم پولیٹیکل ایونٹ ہوگا, سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا. آج خان صاحب سے جو سوال کیا گیا لانگ مارچ کے حوالے سے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, یہ بھی سنیے. خان صاحب کال کے حوالے سے بات کروں, میں چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ. خان صاحب کچھ رومرز ایسے چل رہے ہیں کہ کال نہیں ہوگی, خواہش تو ہو سکتی ہے لوگوں کی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, لیکن ہم سب کی یہ خواہش ہے, میں ہوں, چودھری غلام حسین صاحب ہوں, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی والے ہوں,
کہ اس ملک کے اندر اس وقت یہ جو سیاسی تناؤ ہے اس کا حل پرامن طریقے سے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔